अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की रहमतों, खुशियों और बरकतों भरी सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से हमारे तमाम नाज़रीन को उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में शिमाली वज़ीरिस्तान में ख़ासतौर पर मीर अली में जो अटैक किया गया, उसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन और कल की कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने और दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के अज़्म का एक दफ़ा फिर अज़्म मुसम्मम किया है। बिल्कुल जनाब, आपको बता दें अस्करी क़यादत की जानिब से किया जाने वाला ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया जाने वाला ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जिसमें मतलूबा इंतहाई मतलूबा दहशतगर्द कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहर उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और ISPR का कहना है कि दहशतगर्द सहर 16 मार्च को मीर अली में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया गया था, इसमें मुलव्विस था और ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने तो ये साबित कर ही दिया है कि पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सियासी क़यादत भी उनके साथ खड़ी है। अवाम, हमने जैसे देखने में आया कि सोशल मीडिया पर जब खबरें ऐसी वायरल की गई तो अवाम ने इसका भरपूर जो है वो मजम्मत की, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब किया और यही अवाम की ताकत होती है। जी बिल्कुल। और आपको पता चले कि 16 मार्च को दहशतगर्दों ने एक नापाक अज़ाइम के ज़रिए, जो उनके अपने नापाक अज़ाइम थे उसके मुताबिक उन्होंने हमला किया पाकिस्तान में और चेक पोस्ट पर मीर अली में ख़ास तौर पर, जहां पर हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन और 5 दीगर जवानों समेत मजमूई तौर पर 7 जवान पाक आर्मी के शहीद हुए थे। शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और इनकी शहादत के बाद और इससे पहले भी देखते हैं हमारी सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, अवामी सतह पर हो, हमारे शोहदा के दर्जात तो बुलंद हैं ही, लेकिन इस वतन की हिफाजत के लिए जो जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद रखने के लिए, फिर उनकी कुर्बानियाँ देने की जो वजूहात हैं, इस वतन की तरक्की, इस वतन की सालमियत, इस वतन का तहफ़्फ़ुज़ और इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, उनको उनकी लाज रखते हुए इस अज़्म का अयादा किया गया है कि हम वतन पर आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। वो शोहदा के घर गए, उनके वालिदैन से, उनके वर्सा से मुलाकात की और उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जो अज़्म, जो हौसला जिसका मुज़ाहरा किया ख़ानदानों ने, जिस इस्तिक़लाल का, इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा किया, वो काबिल सत्ताइश है। बिल्कुल। और जो सोशल मीडिया पर हम उनके जो हिम्मत और हौसले की वीडियोस देख रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ना सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी ये हौसला, ये हिम्मत रखती है कि दुश्मन का डट के मुकाबला करेगी। और इसकी तमाम सियासी जमातें हों, तमाम सियासी लीडर्स हों, उन्होंने भरपूर मजम्मत की है। इसके साथ साथ जो अवाम का जज्बा सामने आया है वो भी हमने आपसे जिक्र किया। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि किस तरह अवाम इस तरह की जो फेक इन्फॉर्मेशन हो रही है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उसको कर्ब कर रही है, उसके बारे में बात कर रही है कि हम ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। और आई थिंक यही पहला स्टेप है दुश्मन को हराने का। और बहुत स्टेप्स तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, लेकिन अवाम के लेवल पे ये चीज़ बहुत खुश आइंद भी है। अब ज़रा अगर हम अवाम के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, अगर मैं नुमाइंदे के हवाले से बात करूँगी तो नुमाइंदे हर फील्ड में है, चाहे वो आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है। पाकिस्तान के खिलाड़ी, जीत हुई है पाकिस्तान की PSL 9 के हवाले से हम बात कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद पेश की है जीतने वाली टीम को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन साथ उनका ये भी कहना है कि जीत पाकिस्तान की हुई है और क्रिकेट तमाम लोगों को, पूरे मुल्क को मुत्तहिद रखती है। और इसके साथ साथ उन खिलाड़ियों का भी शुक्र अदा किया, शुक्रिया किया उनका, जो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में खेला, पाकिस्तान के इस जो लीग को प्रमोट किया। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कल खेला गया और पूरा एक सवा एक महीना तवील ये इवेंट चला था, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज ने हिस्सा लिया था। और कल हमने देखा कि 2 बेहतरीन टीम आमने सामने थी फाइनल में और इस कामयाबी के बाद, चूँकि पाकिस्तान का ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके बाद फिर पाकिस्तान की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी और ख़ासतौर पर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से कल नेशनल स्टेडियम कराची में जो सूरत हाल रही, जो माहौल था, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाबी की मुबारकबाद दी। और मौसम जो है ना, एक बड़ी चीज़ प्यारी देखने में सामने आई है, वो है बहार।
जो फूल खिल रहे आ गई हैं, बहार। बहार आ गई और इस साल आई है। पिछले साल हमने देखा कि बहार नहीं थी, स्प्रिंग बिल्कुल बीच में से स्किप हो गया था, सर्दियों के बाद अचानक गर्मी आ गई थी। लेकिन ये जो बहार का मौसम है, अब अगर आप ऑफिस जा रहे हों, यूनिवर्सिटी जा रहे हों, घर से बाहर निकलें, तो जो ग्रीन बेल्ट पे छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, जो फूल खिले होते हैं, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। आते आते आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है, हर तरफ रंग ही बिखरे हुए हैं, और बहुत से स्प्रिंग फेस्टिवल्स भी हो चुके हैं और कुछ हो भी रहे हैं। लेकिन मौसम जो है ना बहार के अच्छा, साथ साथ फेस्टिवल्स के थोड़ा हवाले से सा तो मानूर ये है कि फेस्टिवल तो ये है कि मौसम आने से पहले ही शुरू हो जाते हैं और मौसम के गुजर जाने के बाद भी चल रहे होते हैं, खासतौर पर अगर हम बहार की बात करें। लेकिन तो स्प्रिंग फेस्टिवल चलते ही रहते हैं। नहीं, स्प्रिंग फेस्टिवल जब पीक पे या तो स्प्रिंग होता है तब आते हैं, या स्प्रिंग को खुश आमद करने के लिए तब स्टार्ट होते हैं। ना सिर्फ कुछ तो त्योहार प्रॉपर कल्चर्स का हिस्सा होते हैं। हम तो सिर्फ अगर पंजाब के कल्चर के हवाले से बात करें, इसके साथ साथ दुनिया भर में स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन पाकिस्तान में ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की डाइवर्सिटी ऐसी है, पाकिस्तान में मौसम इतने खूबसूरत हैं और हर खित्ते का अपना अलग से जो रंग है, वहाँ पर अब बहार अगर शुरू हुई है इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब है कि बहार पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों में या फिर सिंध कोस्टल लाइन्स में बहार तकरीबन 15 दिन पहले गुजर गई, और 15 दिन के बाद पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में जहाँ तकरीबन एक हफ्ता पहले बर्फबारी हुई थी और शदीद बारिश हुई थी, वहाँ पर बहार कुछ दिन के वक्फे के बाद आएगी। तो ये डाइवर्सिटी पाकिस्तान में मिलती है। अगर आप ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान में, जैसे वो रेलवे लाइन में होता है ना कि ट्रेन्स के 2 ट्रैक्स हैं, एक डाउन है एक अप है, और अगर आप अपवर्ड ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहार को मजीद कई दिन एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, और हम दुआ गो तो हैं कि हम कई दिन एंजॉय कर सकें, लेकिन मौसम जो है तपिश की तरफ जा रहा है। और कहते हैं ना, यूं मौसम की अदा देखकर याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, और इसी तरह मौसम भी बदल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। आपको बता दें कि मुल्क के बेशतर इलाकों में वैसे तो मौसम खुश्क है, लेकिन कुछ लकी एरियाज जो हैं, चोजन वंस, उसमें जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर खित्ता पोठोहार, इसमें गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान है। अब मौसम की सूरत हाल मजीद आगे क्या रहेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सरदार सरफराज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरदार सरफराज साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हमने इस साल देखी बहार, ये कितने दिन तक मजीद रहेगी और उसके बाद सही तेज गर्मी का जोर स्टार्ट हो जाएगा? चलिए पूछ लें। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो वही जैसे आप बात कर रहे थे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक तरह से मुख्तलिफ मौसम चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में इतनी डाइवर्स क्लाइमेट है यहाँ की कि साउथ में अब गर्मी शुरू हो चुकी है, यानी 3 से 4 डिग्री एवरेजेस से ऊपर टेम्परेचर इस वक्त चल रहे हैं कराची में, और दूसरे जो लोअर सिंध के मुल्का डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, ठट्ठा और थरपारकर, उमरकोट वगैरह, और ऊपर ज़ाहिर है कि अभी तक एक तरह से रात की और सुबह की सर्दी होती है, लेकिन बाहर की भी जैसे आपने कहा आमद है, तो वहाँ तो अभी अगले कह सकते हैं हम कि 10-15 दिन एटलीस्ट दो हफ्ते तक बाहर इसी तरह से रहेगी, और उसके मार्च के आखिर में मौसम निस्बतन गर्म शुरू हो जाता है उसमें, यानी अपर हाफ ऑफ पाकिस्तान हम कह सकते हैं। और जो सदर्न पाकिस्तान है उसमें तो अब गर्मी की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आगे के दिनों में भी कोई ऐसा ख़ास वेदर एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसलिए अब ग्रेजुअली यहाँ गर्मी बढ़ती जाएगी। सिंध के बेशतर इलाकों में, बलूचिस्तान के बेशतर अजला जो ख़ासकर सदरन बलूचिस्तान, उसमें अलबत्ता शुमाल और शुमाली और शुमाल मशरकी जो अजला हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर कोई 21 और 22 तारीख को कहीं कहीं हल्की कहीं दरमियानी इस तरह की बारिश मुतवक्की है। और केपी के चंद एक इलाकों में इसी तरह से ख़ासकर सेंट्रल और अपर केपी में मुतवक्की हल्की और दरमियानी बारिश, और पंजाब भी सेंट्रल पंजाब से ऊपर कहीं पर हल्की और कहीं पर दरमियानी बारिश मुतवक्की 21 और 22 को 2 दिन का स्पेल है। तो उसके बाद फिर देखिए एक आध को इसी तरह से वीक सा स्पेल है ये भी, और एक और स्पेल हो सकता है कि 24-25 को भी इस तरह से उन्हीं शुमाली इलाकों में हो। तो इस तरह से वहाँ मौसम बेहतर रहेगा अभी का इन 2 स्पेल्स की बदौलत, और एक तरह से बाहर पूरी तरह से निखर कर खुलकर सामने आएगी। अभी 2 हफ्ते बाद वहाँ जाकर कोई मौसम गर्म होना शुरू होगा। सरदार साहब, अब देखते हैं कि जिस तरह से सूरत हाल बनी है और सर्दी ख़त्म हुई, बारिश आई और अब टेम्परेचर्स एकदम ऊपर जा रहे हैं, और कुछ इलाकों में हीट वेव के हवाले से भी प्रेडिक्शन की जा रही हैं पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में ख़ास तौर पर, और कोस्टल लाइंस में जहाँ पर हवा का दबाव शायद समंदर में तब्दीली आई है, उस वजह से हीट वेव के इम्कानात हैं।
نہیں، ہیٹ ویو کا ایز سچ کوئی امکان نہیں، لیکن ٹیمپریچرز بڑھ ضرور گئے ہیں. جیسے کراچی اور میں کل 37 تک چلا گیا ٹیمپریچر، اور آج بھی اسی طرح سے 36 یا 37 تک جا سکتا ہے. اور ایک آدھ دن اور ہے، اور اس کے بعد یہ اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوسٹل جو آپ کی پٹی ہے یا جو پورا لوور سندھ ہے، اس میں جب ونڈ کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے بیسیکلی. یہ جو مارچ کا مہینہ ہوتا ہے ویری کرتی رہتی ہے ونڈ. تو ابھی پچھلے 3-4 دن سے مسلسل راجستھان کی طرف سے ہوا کا رخ ہے اس طرف سے، یعنی جو ڈیزرٹ ایریا ہے نسبتاً گرم علاقہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ، تو وہ وہاں کی ہوائیں ہیں اس طرف کراچی کے اوپر بھی، اور جو دوسرے لوور سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں، تو اس وجہ سے گرمی ہے. لیکن ایز سچ ہیٹ ویو کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ڈرائی ونڈ ہوتی ہے بیسیکلی. تو ڈرائی ونڈ ظاہر ہے کہ اس میں ٹیمپریچر جلدی شوٹ کر جاتا ہے، لیکن اس میں ایک طرح سے پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہیومیڈیٹی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوتی، تو ٹیمپریچر جتنا ہے اتنا ہی فیل ہوتا ہے. تو باڈی میں بہت زیادہ جو ہے نا ہیومن باڈی، اس کو ڈسکمفرٹ والا فیکٹر کم ہوتا ہے. سرفراز صاحب، کیا اس دفعہ بھی جو گرمیاں ہیں ان کا دورانیہ عموماً جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رہے گا، یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ دورانیہ بڑھنے کے بھی امکانات ہیں؟ دیکھیں بڑھ سکتا ہے دورانیہ، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پچھلا سال گزرا بہت گرم ترین سال گزرا ہے 2023، یعنی انسانی تاریخ کا جسے کہتے ہیں جب سے ڈیٹا مینٹین ہونا شروع ہوا ہے تب سے گرم ترین سال. اور یہ جو تھا پیسیفک اوشن میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو النینو کہا جاتا ہے. تو النینو ایئر تھا. تو النینو ایئر کا جو فالوئنگ ایئر ہوتا ہے، جو اگلا سال ہوتا ہے، یعنی اب 2024، وہ یوزلی پچھلے سال سے اس تک کا مطلب اس جتنا گرم یا اس سے کچھ زیادہ گرم ایکسپیرینس کیا جاتا رہا ہے. پچھلے جو ٹرینڈ چلا ہے، جیسے 2015-16 میں النینو تھا، اس طرح 80s میں ایک اسٹرانگ النینو تھا. تو وہ جو اگلا سال ہوتا ہے وہ عموماً پچھلے سال سے تھوڑا گرم گزرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمی تو ظاہر ہے ابھی اپریل سے آنورڈ شروع ہو جائے گی تو رہے گی، یعنی جون کے وسط تک ایٹ لیسٹ 2 مہینے، کم و بیش 2 یا 2.5 مہینے میدانی علاقوں میں تو ٹھیک ٹھاک گرمی رہے گی. اور اس کے بعد پھر پری مانسون کی بارشیں آپ کو پتہ ہے کہ عموماً جون کے وسط میں شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں. تو پھر ٹیمپریچرز جو بہت زیادہ ہائی چلے گئے ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ہفتے لگاتار جس طرح کی بارشیں ہوئیں اور وہاں پر اربن فلڈنگ بھی ہوئی، شدید بارش کی وجہ سے کم دورانی میں زیادہ بارشیں ہوئیں. وہاں پر کیا صورتحال رہے گی آئندہ 24 گھنٹے میں اور آئندہ آنے والے ہفتے میں؟ بلوچستان ادھر تو جیسے گوادر اور ملکہ جو کیچ ڈسٹرکٹ تھا، اور مکران ڈسٹرکٹ کے دوسرے علاقے جیوانی اور گوادر اور ملکہ علاقے، وہاں پر آپ نے جیسے بتایا بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی پچھلے سپیل میں. تو اس کے بعد بھی ایک سپیل آیا، لیکن اس سپیل کے نتیجے میں کوئی یا اگلا بھی ایک آدھ سپیل جو دکھائی دیتا ہے. 2 ویک سے سپیل ہیں مارچ کے بقیہ دنوں میں. تو ان میں بلوچستان کے جو سدرن پارٹس ہیں جو زیادہ بارشوں کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئے تھے، ان میں اتنی نہیں ہے بارش، کوئی ایسے سگنیفیکنٹ نہیں ہے، کوئی ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو جائے یا کوئی ہلکی سی بارش ہو جائے. شمالی اور شمال مشرقی اضلاع ہیں جو کوئٹہ سے شمال میں یا پھر کوئٹہ کے مشرق میں، شمال مشرق میں ذوب، چمن، اور اسی طرح سے دوسرا جو زیارت کا علاقہ اور کوئٹہ ویلی اٹ سیلف، اور پھر سبی، بارخان وغیرہ، اور قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، وہاں بھی ہلکی بارش ہے. کوئی ایسی اس طرح کی خطرے، اس طرح کا سپیل نہیں ہے جسے کہنا چاہیے کہ جو کوئی پریشانی پیدا کرے. سرفراز صاحب، ہم نے دیکھا کہ اب سردیوں میں بھی لاہور میں مصنوعی بارش کرنی پڑی تھی، تو کیا اس دفعہ گرمیوں میں بھی جو موسم ہے وہ ایسا رہے گا کہ ہمیں مصنوعی بارش کرنی پڑے؟ کیا ٹیمپریچر رائز ہونے کا خاص طور پہ خطہ پوٹوہار میں کچھ امکانات ہیں آگے، یا بارش کا کچھ بیچ میں سپیل چلتا رہے گا؟ دیکھیے 2 سپیل ہیں. جیسے ایک سپیل یہ ہے 21 اور 22 کو ہے، اور پھر 24 2 دن کا وقفہ ہوگا کہہ سکتے ہیں آپ 23-24 کو. تو 24-25 یا 25-26 کو ایک اور سپیل بھی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اسی طرح سے پھر مارچ کے بالکل آخری دنوں میں بھی ایک، لیکن وہ شمالی علاقوں تک ہی محدود رہے گا یہ. تو شمالی علاقوں سے جب ویو گزرتی ہے، شمالی علاقوں سے مراد وہی کے پی کے شمالی علاقے اور گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے نارتھ میں جو علاقہ ہے اس میں ہزارہ ڈویژن ہو گیا، اور اس میں کشمیر کا علاقہ. تو وہاں 2 سے 3 ہلکے اسی طرح سے بارش کے سپیل ہیں. اور اس کی ظاہر ہے کہ ایکسٹینشن یا ٹرفنگ خطہ پوٹوہار تک بھی آتی ہے. تو وہاں بھی موسم بہت زیادہ گرم رہنے کا بھی، یعنی مارچ کا مہینہ میرے خیال میں ٹھیک ہی گزرے گا، اتنا بہت زیادہ گرمی پڑنے کا نہیں ہے امکان. اور اس جو 2 ویوز گزریں گی اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ بارش خطہ پوٹوہار میں بھی ہونے کا امکان ہے. آنے والی سمر کی بارشوں کی آپ نے بات کی، یعنی مانسون کی اگر ہم بات کریں تو مانسون آپ کو پتہ ہے کہ جولائی سے آنورڈ یا جون کے آخری ہفتے سے آگے شروع ہو جاتا ہے مانسون پاکستان میں.
تو اس دفعہ بھی امکان دکھائی دیتا ہے جیسے کہ گلوبل کلائمیٹ ماڈلز پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ النینو سے ڈائریکٹ ایک طرح سے نا کوئی ایک آدھ مہینے کی ٹرانزیشن کے بعد نیوٹرل کنڈیشنز کے بعد ہم چلے جائیں گے لانینا کی طرف، جو پریڈکشن ہے گلوبل کلائمیٹ ماڈلز کی. لانینا جب ہوتا ہے کہ جب پیسیفک اوشن میں معمول سے درجہ حرارت کم ہو جاتے ہیں، تو جب وہاں درجہ حرارت معمول سے کم ہوتے ہیں تو پاکستان میں پھر مونسون کی بارشیں اچھی ہوتی ہیں، پاکستان کے بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اچھی ہوتی ہیں. تو ایز آف ٹوڈیز کنڈیشن جو فورکاسٹنگ ماڈلز ہیں یا گلوبل کلائمیٹ ماڈلز ہیں وہ یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آنے والا مونسون اچھی بارشیں لائے گا پاکستان میں. ٹھیک ہے سردار سرفراز صاحب، یہ تو اوورآل موسم ہو گیا پاکستان کا بھی، ساتھ سمر میں کیسا رہے گا؟ جب آپ نے کہا کہ 2 اسپیل ہوں گے اور وہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہوں گے، خاص طور پر شمالی علاقوں میں ہوں گے، تو ان کا افیکٹ ہوگا جنوبی پنجاب میں؟ کیونکہ وہاں پر ٹیمپریچرز اوپر جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس موسم میں بھی کرنٹلی آج اور کل کے دن میں بھی جو ٹیمپریچرز ہیں وہ 30+ گئے ہیں وہاں پر. دیکھیے اس میں جیسے ملک کے کسی بھی حصے میں، یہ خاص کر بالائی حصوں میں سینٹرل پنجاب سے اوپر کا جو علاقہ ہے اس میں بھی اگر کوئی ویو چل رہی ہے نا ویسٹرلی ویو، تو اس کے انفلوئنس میں پھر پورے ملک پہ ایک طرح سے ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ ونڈ کا فلو رہتا ہے، یعنی سمندری ہوائیں ایک طرح سے رہتی ہیں، خاص کر جو صدرن سندھ ہے اس پر اور صدرن بلوچستان ہے اس پر، تو اس کا زیادہ ڈومیننٹ رول ہوتا ہے ان ساؤتھ ویسٹرلی ونڈز یا جنوب مغربی ہواؤں کا. تو وہی فلو آگے چل کر ساؤتھ پنجاب کی طرف بھی رہتا ہے، تو ٹیمپریچرز اتنے زیادہ جب تک وہ ویو رہتی ہے اوپر شمالی علاقوں میں تو ٹیمپریچرز اتنے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن مسلسل ڈرائی کنڈیشنز ہو اگر پورے ملک پر، اور ساؤتھ ویسٹ یا ساؤتھ ویسٹ ہواؤں کے بجائے اگر نادرلی ونڈ ہو جائے یا نارتھ ایسٹرلی ونڈ ہو جائے اس سیزن میں، یعنی جو راجستھان وغیرہ کا علاقہ ہے یا ادھر اسی طرح سے ہمارا چولستان کا ڈیزرٹ ہے، اگر ادھر سے ہواؤں کا ایک طرح سے بہاؤ رہے اس طرف تو پھر زیادہ ٹیمپریچر بڑھتے ہیں. تو ان بٹوین جو ہے یعنی 21-22 تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد 2-3 دن ایسے ہوں گے اور پھر آگے جو اسپیل ہے اس کے ان بٹوین جو دن ہوں گے اس میں ٹیمپریچر ظاہر ہے کہ بڑھ سکتے ہیں میدانی علاقوں میں، خاص کر جیسے آپ نے ذکر کیا جنوبی پنجاب، سندھ اور اسی طرح سے جنوبی بلوچستان. بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب، آپ کے قیمتی وقت موسم کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سردار سرفراز صاحب چیف میٹرولوجسٹ ہے، آگے کیا موسم رہے گا اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے. لیکن اب وقت ہوا ایک بریک کا. جی، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ موسم بدل رہا ہے تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی صحت خراب نہ ہو. بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور صبح پاکستان میں بھی ہم بات کر رہے تھے موسم کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کچھ دلچسپ خبریں بھی شیئر کریں گے. دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو باخبر کرتے چلیں کہ دنیا میں مختلف مقابلے ہوتے ہیں. بیریز، پاکستان میں تو آج کل اسٹرابیریز جو ہیں وہ کافی زیادہ مقبول بھی ہیں اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں مختلف ڈشز بنائی جاتی ہیں، لیکن بیریز کو اگانا ایک فن بھی ہے، ایک خاص طریقہ کار بھی ہے اور لوگ اس میں مہارت حاصل کر رہے ہیں. اب دنیا میں سب سے وزنی ایک بیری اگانے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ایک بیری کا وزن جو ہے وہ 20.4 وزنی ہے گرامز ہے. اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آسٹریلوی ریاست میں ایک گاؤں تھا، وہاں پہ یہ اگائی گئی اور ایک کمپنی نے اگائی. اور یہ بلو بیری کا جب اس کمپنی نے آ کے معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کی سب سے وزنی بیری ہے، اور اس بیری نے اپنے وزن کی وجہ سے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا دیا ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوگا اور ان کو جو ہے عالمی ریکارڈ قائم کر لے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس بیری نے اپنا جو ہے وہ اپنے وزن کی وجہ سے اپنا ایک جو ہے نا ایک مقام پیدا کر لیا ہے. یہ بھی کہیں گے اگر ہم رضوان سے غلط نہیں ہو گئے. اور بلو بیریز ویسے ہی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اپنے ذائقے کی وجہ سے
اور یہ خوش ذائقہ پھل ہے. اور بیریز کے جو مداح ہیں وہ بیریز کو بہت ذرا جس طرح سے پسند ہوتے ہیں, فین ہوتے ہیں ان کے, اور ان سے مختلف ڈشز بنانے کے وہ طریقہ کار بھی ڈھونڈتے ہیں. پھر ان کی پروڈکشن کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا نا کہ نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب ہم کچھ دیگر خبروں کے حوالے سے بات کرتے چلیں. لوگ جیسے ابھی بیری اگانے کا مقابلہ ہوا, ایسی ایک شخص ہیں, انہوں نے کوشش کی کہ وہ زور آزمائی کریں گے اپنی داڑھی سے, اپنی مونچھوں سے اور اپنے چہرے سے. اس سے قبل وہ کوشش کی انہوں نے, لیکن ٹرک کھینچنے کی کوشش کی اپنی داڑھی سے, لیکن ان کی داڑھی کی جو بال ہے وہ اکھڑ گئے. لیکن انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ بالوں کو صحیح مضبوط کیا اور دوبارہ آئے. لیکن انہوں نے 6 سال اس اور آپ کو یہ بتا دوں صرف انہوں نے ایک ریکارڈ قائم نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو ہے 3 ریکارڈ قائم کر دی اور ایک ہی دن میں قائم کیے ہیں. آپ کو یہ بتا دیں کہ 2019 میں جس طرح رضوان کہہ رہے ہیں کہ داڑھی سے انہوں نے گاڑی کھینچی لیکن کچھ ان کے بال تھوڑے سے ٹوٹ گئے, تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور اب انہوں نے کامیابی کے ساتھ داڑھی سے جو گاڑی کھینچی ہے, وزنی بس کھینچی ہے, اور اس کا وزن اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 2580 کلو گرام وزنی بس کھینچی ہے. اور اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو تھا نا یہ 195 کے جی کی جو بس تھی اس کو کھینچنے کا ریکارڈ تھا. لیکن اب انہوں نے جو وزنی گاڑی بس کھینچی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام بھی کیا. انہوں نے اپنی گردن سے جو ہے وہ ریل گاڑی کھینچی, اور ریل گاڑی کا جی وزن ہے جی 7760 کے جی. اور پھر تیسرا ریکارڈ کیا ہے بھائی؟ تیسرا ریکارڈ یہ کہ گاڑی اب میں داڑھی سے نہیں کھینچوں گا, یہ میں دانتوں سے کھینچوں گا, اور انہوں نے یہ دانتوں سے کھینچی. اور یہ اپنے چہرے کا استعمال کرتے ہوئے 3 بیک وقت عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے انہوں نے. اور اب ہم آج کے دن کی بات کریں گے. آج کے دن میں برسی ہے شہنشاہ جذبات کی. جب بھی شہنشاہ جذبات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک ہی چہرہ سب کے ذہنوں میں آتا ہے اور وہ ہے محمد علی صاحب. اور شہنشاہ جذبات کا ان کو لقب دیا گیا, ان کو اس نام سے پکارا گیا کیونکہ جب آپ ان کی موویز دیکھتے ہیں یا ان کے ہم ڈائلاگ سنتے تھے تو صرف میں یہ نہیں کہوں گی کہ دیکھتے تھے, دیکھ کے تو ان کے باڈی لینگویج ایکسپریشنز پتہ ہی چل جاتے تھے, لیکن جو ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ, درد, رومانس, پیار جس طرح اس میں بیان کیا جاتا تھا وہ جذبات کی صحیح سے عکاسی کرتے ہیں. آج ان کی 18ویں برسی ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم, آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا. اداکار محمد علی 19 مارچ 2006 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہنشاہ جذبات تھے. وہ ایک ورسٹائل اداکار تھے. انہوں نے بہت سی رومانوی اور تاریخی فلموں میں کام کیا. محمد علی نے 1956 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور براڈ کاسٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. کچھ عرصے بعد وہ بھاولپور ریڈیو اور بالآخر ریڈیو پاکستان کراچی چلے گئے, جہاں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار علی بخاری نے ان کا تعارف فلم پروڈیوسر فضل احمد کریم فضلی سے کرایا. چنانچہ محمد علی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز انہی کی فلم چراغ جلتا رہا سے کیا جو 1962 میں ریلیز ہوئی. اس فلم کا پریمیئر فاطمہ جناح نے 9 مارچ 1962 کو نشاط سینما کراچی میں کیا تھا. محمد علی نے 94 فلموں میں مرکزی اداکار اور ہیرو کا کردار ادا کیا. ان کی پہلی لیڈ اداکار فلم شرارت تھی جو 1963 میں ریلیز ہوئی, اور مرکزی اداکار کے طور پر ان کی آخری فلم آج کی رات 1983 میں ریلیز ہوئی. محمد علی کی آج برسی ہے. جس طرح کے کردار انہوں نے نبھائے اور جس طرح کا اداکاری کو نئی جہت انہوں نے متعارف کرائیں, بہت سارے نئے اداکاروں کے لیے وہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے تھے, اور تب نہیں آج بھی ان کو فالو کرنے والے, ان کو چاہنے والے موجود ہیں, اور ان کی اداکاری سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں نے اداکاری شروع کی. اور جس طرح سے انہوں نے اداکاری کی اور جو جذبات کی بات کری تھی مہنور, وہ اس قدر شاندار انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے کتراتے تھے یا پھر ان کو مشکلات پیش ہوتی تھیں, ان کی رہنمائی بھی کی محمد علی نے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کر سکتے ہو, جذبات کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ جذبے سچے ہوتے ہیں. بہرحال جی آج ان کی برسی ہے, ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اور جو ان کے فینس ہیں وہ ہمیشہ انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. جہاں ہم یاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں رضوان, کچھ یادیں ہمیں سونے نہیں دیتی یا کچھ پریشانیاں ہمیں سونے نہیں دیتی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اوور برڈنائز ہوتے ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایبرپٹلی روٹین چینج ہوتی ہے اور ہم سو نہیں سکتے. اسی طرح اگر بات کریں رمضان المبارک کی, تو رمضان المبارک میں بھی ہماری روٹین
چینج ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. دیکھا جائے تو ایک بڑی پازیٹیو سی بڑی اچھی سی روٹین ہو سکتی ہے کہ ہم عشاء کے وقت سو جائیں اور فجر سے پہلے اٹھ جائیں, لیکن عشاء کے بعد ہم نہیں سوتے, سحری تک جاگتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن جو ہے مشکلات کا شکار رہتے ہیں. اب دیکھا جائے تو کیا نیند کی وجہ سے ہمیں سم ٹائمز موڈ بھی خراب رہتا ہے, سم ٹائمز ہماری جو ہے اور بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس سلیپ سائیکل کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ کچھ لوگوں کو ادویات جو ہے اس کی عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دوائی لینی ہے تو سونا ہے. لیکن سلیپ سائیکل چونکہ اب رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں تمام تر معاملات زندگی جو ہیں وہ رمضان کے ہمارے سحر اور افطار کے ارد گرد پھر ساتھ عبادات چل رہی ہوتی ہیں, اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں. تو سلیپ سائیکل کیا ہونا چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر اسد تمیز الدین نظامی صاحب نے جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر صاحب. السلام جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں, ہاؤ یو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہیں آپ؟ پرفیکٹلی فائن. ہم سلیپ سائیکل کی بات کر رہے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں یا تبدیل ہوتا ہے یا بیسک پر آ جاتا ہے اپنی, کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سب سے پہلے ایک انٹرسٹنگ سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. آئی ایم شیور آپ دونوں سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے, ہر پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوں گے. کوشچن یہ کہ کتنا یوز کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک, آپ بالکل استعمال کریں. میں آپ کو فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کل سے پہلے یہ تھا کہ رمضان میں روٹین چینج ہو جاتی ہے. اسٹیٹسٹکلی آپ کبھی غور کریں کہ جو آپ کے سوشل میڈیا گروپس ہیں رمضان کے علاوہ وہ رات کو کس وقت تک ایکٹیو ہوتے ہیں؟ 2, 2:30, 3 بجے تک ایکٹیو ہوتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید رمضان میں سب کچھ ہمارا سلیپ اسٹرکچر خراب ہو رہا ہے؟ اگر آپ رمضان کے علاوہ دیکھیں تو جنرلی بھی ہمارے ساری پاپولیشن کا سلیپ اسٹرکچر ڈسٹرائی ہوا ہے. تو اس کا میں نے ایویڈنس آپ کو دی کہ جب آپ سوشل میڈیا گروپس چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رات کو کوئی 1 بجے ایکٹیو ہے, کوئی 1:30 بجے, کوئی 2 بجے, کوئی 2:30 بجے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح 7:30 بجے اٹھ کے آفس بھی جانا ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ آپ کی جو سلیپ کی ڈیوریشن جو ایوریجلی ریکوائرڈ ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے. تو 7 سے 8 گھنٹے تو پورے نہیں ہو رہے. صحیح. اب کوشچن یہ کہ جو سلیپ سائیکل ہے, اگر آپ کے ناظرین کو ویری کوئکلی میں سمجھا دوں کہ آپ نے آبویسلی ایک ڈائیگرام دکھایا ہے کہ جو سلیپ ہے ہماری اس کے 4 حصے ہیں اور وہ 4 حصے مل کے ایک سلیپ سائیکل بناتے ہیں. جو پہلا حصہ ہے وہ تقریباً 10 منٹ کا ہوتا ہے جس میں آپ گئے بستر پہ لیٹے اور نیند آنا شروع ہو گئی. پھر جو اگلا آپ کا حصہ ہے وہ 10 سے 20 منٹ کا ہے جس میں آہستہ آہستہ آپ کی سلیپ پروگریس کرنا شروع کرتی ہے اور آپ کے مسل ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کے برین کی ایکٹیویٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. پھر آپ کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے وہ تقریباً آپ کا 10 سے 20 منٹس کا ہے جس میں اب آپ میجر جو نیند ہے جس کو ہم REM سلیپ کہتے ہیں اس کی طرف موو کرتے ہیں. یہ جو پہلے 3 حصے ہیں نا 10 منٹ والے, پھر 10 سے 20 منٹ والے اور تقریباً 20 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 منٹس تک جائیں, ان سارے حصوں کا ہم نان REM کہتے ہیں, یعنی کہ نان ریپڈ آئی موومنٹ. سمپل لفظوں میں یہ کہ جو آپ کا آخری حصہ ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے جو کہ تقریباً 10 سے 40 منٹ تک ہوتا ہے, اس میں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیپ سلیپ کہتے ہیں اس میں آپ کی موومنٹس آئی کی بڑی ریپڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس لیے اس کو ہم ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں. اور وہ کیوں ریپڈ ہوتی ہیں؟ کیونکہ جو آخری حصہ آپ کا نیند کا ہے یہی وہ حصہ ہے کہ جو سب سے ضروری ہے آپ کے لیے. وائے آپ کے مسل سارے ریلیکس ہو گئے, برین ایکسٹریم ایکٹیو ہوتا ہے, آپ نے سارا دن میں جو بھی کام کیا ہے اس کو وہ ری آرگنائز کر رہا ہوتا ہے. آپ کی سوچیں, آپ کے جو اچھے خواب ہیں, آپ کے جو برے خواب ہیں, آپ کی جو سوچیں ہیں جو آپ مینشن کر رہی تھیں وہ سب کچھ اس حصے میں ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ جو حصہ ہے یہ تقریباً آپ کا 40 منٹس کا ہوتا ہے. تو اگر ہم کیلکولیٹ کریں 10 کو, 20 کو, پھر 30, 40 کو اور اس 40 کو, یہ ٹوٹل سلیپ سائیکل 4 حصوں کا مل کے کتنا بن گیا؟ 1 گھنٹہ اور 30 منٹس, 40, یعنی کہ آپ کو 1.5 گھنٹے کا یہ سائیکل ہو جاتا ہے. اب نارمل لوگوں کو کم از کم آپ کو 4 سے 6 سائیکلز چاہیے, یعنی کہ 1.5 گھنٹے کے آپ کو 4 سے 6 سائیکلز چاہیے. ٹھیک ہے, سمپل لفظوں میں یہ کہ آپ لیٹے اور آپ کا یہ ایک سلیپ سائیکل پورا ہو گیا. اب اس سلیپ سائیکل کو پورا ہونے میں آپ کا 1.5 گھنٹہ لگ گیا, یعنی کہ 6 سے 9 گھنٹے کی نیند ریکوائرڈ ہے. یس, ایٹ لیسٹ ایوریج 7 سے 8 گھنٹے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس بات پہ آ جائیں کہ اب رمضان میں کیا چینج آتا ہے. دیکھیں رمضان میں چینج یہ آتا ہے کہ لوگ بڑا رمضان کو بدنام کرتے ہیں. بدنام بھی کہوں گا کہ جی ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے. نیند خراب نہیں ہوتی. اگر لیٹ سے آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں اور آپ اس کے ایک اپروپریٹ ٹائم پہ 10:30 سو جاتے ہیں, اور آپ اگر سحری کا ٹائم آج کل جو وہ 5 تک ہے, چلیں آپ نے خواتین نے جلدی اٹھنا ہوتا ہے, 3:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو بھی کیلکولیٹ کریں تو آپ کو 5 گھنٹے مل رہے ہیں.
10:30 Perfectly. سے 3:30 تک 5 گھنٹے مل گئے، بالکل جس میں آپ کے جو ہیں کم از کم آپ کے 3 سے 4 سلیپ سائیکل پورے ہو گئے. پھر آپ نے سحری کی، سحری کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کچھ دیر لیٹ سکتے ہیں، اور آفس جانے کے لیے آپ نے 7:30 8 اٹھنا ہے. تو وہ جو 2 گھنٹے ہیں اس میں مزید آپ کے 2 سلیپ سائیکلز مل گئے. ایسے تو وہ جو آپ کے نارمل زندگی میں آپ کو 4 سے 6 سلیپ سائیکل چاہیے، وہ رمضان میں ہی پورے ہو جاتے ہیں، صرف ایک شرط پہ کہ آپ رات کو نماز کے بعد سو جائیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دیا نا واٹس ایپ کا، لوگ نہیں سوتے، کہتے ہیں سحری تک تو ابھی ہم نے سوشل میڈیا پہ رہنا ہے. ایسے ہی تو وہاں سے آپ کا سلیپ کا سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کے نیند کے گھنٹے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ ریپیٹڈلی کم ہوتے ہوتے جب آخری 10 دنوں پہ آتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں، جو طاقتیں آ جاتی ہیں، تو اس میں لوگوں کی انرجی بالکل زیرو پہ آ ڈاؤن ہو جاتی ہے، جاتی ہے. اور وہ اس وقت نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ وہ کسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ سلیپ سائیکل جو ہے یہ رمضان کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کو بہت خراب کر اور لیا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عید والے دن نماز پڑھ کے سارا دن سوئے رہتے ہیں کیونکہ لتھارجی ہو جاتی ہے، ایسے سلیپ ہی کی آپ کی ایگزاسشن ہو جاتی ہے. تو میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ پرسکرپشن پہ نیچے لکھتا ہوں کہ پلیز اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں. تو وہ غور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہے. میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ مجھے بتائے تھے کہ آپ گھر میں کھانا بنانا 10:30 بجے شروع کرتے ہیں، تو وہ کچھ جلدی کر لیا کریں. اور رات کو جو سونے کا آپ کا ٹائم اگر کائنڈلی اس کو اپروپریٹ ٹائم پہ رکھیں گے تو آپ کے یہ جو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے یہ پوری ہو جائے گی. ایسا ہی ہے بالکل، اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. یس. اچھا، آپ بیسکلی ایک اور چیز بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد وہ اس پہ جو ہے نا بہت ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. کیا یہ بھی اس کے بعد آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بن جاتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں ہمارے کلچر میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر، آل اراؤنڈ دا ورلڈ لوگ اپنی ڈائٹ کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. ایکسرسائز کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں، جم جانا ہے، واک کرنی ہے. نیند کے بارے میں نو بڈی. سو یہ سب پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ یہ ہے. لوگ اس 7-8 گھنٹے کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کام کرنا ہے. اور سیکنڈلی یہ جو 7-8 گھنٹے ہیں آپ کے 24 گھنٹے کے اندر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سارا ہفتہ کام کر کے آپ کہیں کہ چلیں جی اب ہفتہ اتوار کو تو ہم نے 7 دن ویکینڈ سونا کو ہے. نیند پوری. اس ہفتے اتوار کے سونے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو آپ کے ہر 24 گھنٹے کے اندر آپ کے 7 سے 8 گھنٹے ہیں، اس میں آپ کا دماغ اپنے نیورو کیمیکلز کو اپنی ریپیئر کا کام کرے. اب یہ سمبل لفظ سمجھیں کہ آپ کا دماغ ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے، یہ سلیپ سائیکلز ہیں اس میں ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے. اب کوشچن آپ کا ہے کہ جو لوگ دوائیوں پہ جاتے کیوں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہیلدی سلیپ ہائیجین نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی سلیپ ہائیجین خراب کر لی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس ایکسٹینٹ تک خراب ہو جاتی ہے کہ دماغ ٹرین ہو جاتا ہے کہ سونا ہی ہم نے کام ہے، سلیپ سائیکلز کم کرنا ہے. اب وہ یہ کہنے کو آپ کو کہیں گے کہ جی ہم تو 4 گھنٹے سوتے ہیں، ہم سارے کام کر لیتے ہیں. بالکل ایسے. ہم تو 3 گھنٹے سوتے ہیں، ہم سارے کام کر لیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ وہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سائنٹیفکلی جو مائکرو ججمنٹ ہے نا، جہاں بہت آپ نے میجر ڈیسیشن کرنے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ غلط ڈیسیشن کرتے ہیں. صحیح. سو ہوتا یہ کہ ان کی سلیپ سائیکل کم ہو جاتی ہے، ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے، مائکرو کوگنیٹو ججمنٹ خراب ہو جاتی ہے. اور اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، غلط ڈیسیشن بھی لے لیتے ہیں. ایک اور چیز ہے جس کو مائکرو سلیپ آپ سمجھ لیں ڈیفیشنسی کہتے ہیں، کہ وہ بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے نا دماغ سلیپ میں چلا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں سن رہے تھے، بس وہ آپ نے کیا کہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت سلیپ میں چلے گئے تھے فار فیو سیکنڈس. تو وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سائڈ ڈوریشن ہوتی ہے. اب دوائیوں کا رول کیوں آتا ہے؟ دوائیوں کا رول یہ آتا ہے کہ جب آپ نیند نہیں پورے کر رہے تو اس کے افیکٹس دیکھیں کیا ہوتے ہیں. صحیح. موڈ خراب، چڑچڑاپن ہو گیا، کنٹرول اپنے غصے پہ ختم ہو گیا. دس ایویڈنس آپ کی ڈپریشن، آپ کا سوسائڈل ٹینڈنسیز، یہ سب آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. بالکل، اسی ہم پر اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. ڈیٹیل میں بات کریں گے جو سائیڈ ایفیکٹس آپ نے ذکر کیا جن کا کہ نیند پوری نہ ہونے اور خاص طور پر نیند آور خواب آور ادویات استعمال کرنے کا. تو ہم بریک لیں گے اور نیوز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی اور ہم سوتے کیوں نہیں ہیں, ہماری روٹین اتنی زیادہ ابرپٹلی کیوں شاید چینج ہم نے کر لی ہے یا پہلے سے ہی خراب تھی. اس پر بات کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, پروفیسر ڈاکٹر تمیز الدین صاحب, اور ہم ان سے جان رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. آپ کی بات جہاں پہ ختم ہوئی ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر صاحب, کہ بیسکلی لیٹ نائٹ تک جاگنا, سوشل میڈیا یوز کرنا, اب اچھی نیند کے لیے کرنا کیا ہوگا, وے آؤٹ جو کیا ہے؟ خواب آور ادویات کا استعمال تھا اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہونے کا جو پیٹرن ہے اور جو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں اس پر ہم بات کریں تھے بریک سے پہلے. دو چیزیں, ایک تو آپ نے سوال پوچھا, لیٹس کم ٹو دا فرسٹ کویسچن فرسٹ, جو آپ نے پوچھا کہ میڈیکیشن جو لوگ یوز کرتے ہیں. دیکھیں میڈیکیشن اگر ہم کسی کو یوز کراتے ہیں تو کیوں کراتے ہیں؟ اس وقت کراتے ہیں کہ جب کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے کہ اب ہماری نیند اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہماری کوالٹی آف لائف خراب ہو رہی ہے. صبح پرفارمنس میں ہم صحیح کر سکتے ہیں, آفس جانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, وہاں پہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی صحیح نہیں کر رہے. لیکن یہ ہمیشہ اٹ از اے رول کہ جب بھی ہم کسی کو پرسکرائب کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا کیئرفلی بتاتے ہیں کہ یہ بہت شارٹ ڈوریشن کے لیے. اس لیے یہ میڈیکیشن اب ایٹ دا مومنٹ پاکستان میں اوور دا کاؤنٹر آپ کو نہیں ملتی, وداؤٹ پرسکرپشن نہیں ملتی. میڈیکیشن کا رول یہ ہے کہ جو سلیپ انہوں نے خراب کر لیا ہے, جس سے ہم نے شروع میں بات کی تھی, سلیپ کے سائیکلز خراب ہو جاتے ہیں, سلیپ کی ڈوریشن خراب ہو گئی. اب اگر کوئی 2 بجے سونے کی عادت کسی کو پڑ گئی ہے اور میں کہوں کہ نہیں آپ نے 10:30 بجے سونا ہے, تو 2 بجے سو کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آئی, میں تو صحیح رات بستر میں کروٹیں بدلتا رہا ہوں, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. تو وہاں ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک ہیلپ اور سپورٹ. تو ہم ان کو میڈیکیشن اس لیے دیتے ہیں کہ آپ یہ میڈیکیشن لیں, 10:30 بجے آپ کوشش کریں کہ نیند سٹارٹ ہو جائے. تو جو میں نے آپ کو سائیکلز ڈسکرائب کیے ہیں وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھیں, تو میڈیکیشن وہاں ہیلپ کرتی ہے کہ سٹیج 1 سٹیج 2 سلیپ ہو گئی بہتر. لیٹ سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ انہوں نے میڈیکیشن لی, ان کی نیند بہتر ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہاں جی اپنی روٹین پہ آ گئے, ہم ٹیپر آف کر کے بند کرا دیتے ہیں. یہ سٹینڈرڈ ہے. خرابی کہاں ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو بہت ساری میڈیکیشن ہیں جو کہ نیند کی ہیں, اس کے اندر اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے. سو نہ سے وہ نیند پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کی تھوڑے سے موڈ کو لفٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے تو چلیں 2 ہفتے کے لیے دی ہے, لیکن اگر ہم اس کو لگاتار لیتے رہیں تو اس میں کیا نقصان ہے؟ وہاں سے خرابی ہوتی ہے. تو وہ ایڈکشن ہیبٹ فارمنگ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ نیند بھی اپنی دیر سے کرتے ہیں, وہ سوتے بھی وہی 2 بجے ہیں, اور 2 بجے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم نے سونا ہے تو ہمارے گھنٹے پورے ہو جائیں یا ہماری نیند پوری ہو جائے, وہ اس وقت میڈیکیشن لے کے تھرو آؤٹ لائف اپنے نیند کو خراب کر لیتے ہیں. تو وہاں سے خرابی ہوتی ہے. سو جو کویشچن آپ کا تھا کہ ہم اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں, آئی تھنک ایز اے سیڈ ارلیئر ہمیشہ میں لکھتا ہوں کہ سلیپ ہائیجین کو ٹھیک کریں. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا نہ یوز کریں, آپ بالکل کریں, اسٹرکچر کریں اپنے آپ کو, میں نے کس وقت یوز کرنا ہے, کتنی دیر کے لیے یوز کرنا ہے. رات کا ٹائم میرا فکس ہے کہ جی میں نے رات کو لیٹ سے 10:30 سو جانا ہے, اور صبح میں نے وقت سے اپنا اٹھ جانا ہے اور وقت سے میں نے اپنے کام کرنا ہے. تو سمپل لفظوں میں اگر ہم سلیپ ہائیجین پہ جائیں, جہاں ہم اتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی ڈائٹ پہ, اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جم اور ایکسرسائز پہ, تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہم کر لیں اپنے سلیپ پہ کہ جی جو مرضی ہو جائے. دوست کو کہیں کہ جی میرے خیال میں ہم کل ملاقات کر لیتے ہیں, ابھی تو میرا سونے کا ٹائم ہے, صبح آفس جانا ہے, یا لیٹ سے آج کافی پہ جانا مشکل ہے, میرے خیال میں ویکینڈ پہ دیکھ لیں گے, ابھی سو جاتے ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو کہ بڑی ڈویبل ہیں, اور اگر آپ کر لیں تو آپ اپنی روٹینز کو ٹھیک کر لیں. بالکل صحیح. اور ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ اگر میری نیند پوری ہوگی تو میں دنیا بدل دوں گا. یہ نیند پوری ہوتی بھی ہے انسان کی یا نہیں ہوتی؟ نیند بالکل پوری ہوتی ہے, اور آپ کی بات 100% رائٹ ہے کہ آپ بالکل دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. جب آپ کی نیند پوری ہو تو آپ کے جو کارٹیکس ہے, جو ہمارا دماغ ہے, وہ ریسٹرکچر ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ ایویڈنس پہ جا کے دیکھیں سائنٹیفکلی, تو جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کی جو آخری نیند ہے, جس کو میں آپ کو بتاتا ہوں REM سلیپ ہے, اس کے دوران ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم صبح اٹھتے ہیں اور سڈنلی ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے ایک بڑا نیا سا خیال آتا ہے کہ جا کے ہم اپنے آفس میں یہ چیز کرتے ہیں, میں اپنے اسٹاک شو میں یہ چیز کروں گا. اب وہ آٹومیٹیکلی رات کو ہو گئی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے نیند اپنی پوری کی ہوتی ہے, آپ کی جو ذہن ہے وہ کریٹیوٹی پہ آ گیا ہوتا ہے, کچھ کریٹیو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں جو صبح آ کے آپ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. صحیح, وہ آپ جو ہے فریش فیل کر رہے یس, یو فیل فریش, انرجی, اور
انوویشن آپ کی آ جاتی ہے. صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جس طرح آپ نے ٹپس کے حوالے سے بات کی ہے, اب کچھ ایسے ٹپس بھی ہیں کہ آپ نے اپنے پلوں پہ کیمومائل آئل کے کچھ ڈراپس ڈالنے ہیں, یا اگر آپ سونا چاہ رہے ہیں ابرپٹلی تو آپ نے اپنے مسلس کو ریلیکس کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جاز جو ہیں وہ ریلیکس ہوں, کوئی پاؤں یا ہاتھ کی کہیں ہڈی یوں نہ ہوئی ہو, بہت ریلیکس ہو کے آپ نے اپنی باڈی کو چھوڑ دینا ہے. یہ بھی کیا کچھ ایکسرسائزز یا کچھ پیٹرنس ہوتے ہیں جلد سونے کے لیے؟ بہت سارے فیشنیبل چیزیں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی. آئی آلویز سیل سمپل. آپ کی وہ انوائرمنٹ جس میں آپ کی کوئی بہت زیادہ نوائز نہ ہو, اوبیسلی ایک کمفرٹیبل آپ کا اپنا بیڈ ہو, ایک کمفرٹیبل پلو, یہ چیزیں وہاں ہیں کہ جس کے کسی کو کوئی پرابلم ہے, کسی کو سروائکل اسپونڈلوسس ہے, جو آپ کی سروائکل اسپائن ہے, اگر اس میں کوئی پرابلم ہے ان کو کوئی خاص پلو چاہیے, ٹھیک ہے. کسی کی بیک کی پرابلم ہے ان کو کوئی خاص بیڈ چاہیے. لیٹ سے کسی کو کوئی اور النس ہے ساتھ ساتھ کہ جس کے لیے ان کی سلیپ خراب ہو گئی ہے. بٹ نارمل لوگوں کے لیے یہ کہ اگر آپ کا نارمل بیڈ ہے, نارمل آپ کا پلو ہے, آپ نے زندگی میں سارے کام کرنے ہیں, آج یہاں پہ پروگرام کرنا ہے, کل کراچی کرنا ہے, کل لاہور کرنا ہے, آپ ساری چیزیں ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. سو آئی تھنک کہ اگر ایک ٹائم کو آپ فکس کر لیں, ایک اپنی روٹین کو فکس کر لیں, تو آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ. یہ باقی بہت ساری چیزیں لوگ ہیں اٹس ان دا مارکیٹ, لیکن ان کی کوئی بہت سائنٹیفک ریلیونس نہیں ہے, کوئی اتنی ایویڈنس نہیں ہے. کرنے کو لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں. یس آئی وڈ سے کہ کسی نے ایک اچھا شاور لینا ہے اور وہ فریش فیل کرتے ہیں سونے کے لیے, دیٹس یوزفل, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ چیز کریں جو ڈویبل ہو, وہ چیز نہ کریں کہ نہ ہو سکے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں. تو سمپل تھنگس کین آلویز ہیلپ. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ اگر گہری نیند میں چلے گئے اور آپ نے الارم کے ذریعے اٹھیں, الارم بند کرنے کے بعد سنوز پہ لگا کے آپ دوبارہ سوتے ہیں, 10 منٹ کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں, تو اس سے آپ کو بہت سارے ذہنی مسائل, ذہنی امراض لاحق ہو سکتے ہیں. یہ درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں آپ نے ایک الارم لگایا ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم شیور کہ آپ ایک سے وقت پہ سو رہے ہیں اور آپ نے کہا جی 7:30 کا میں الارم لگاؤں گا. اب جب الارم لگائے تو اس وقت تک آپ کا کوئی سلیپ سائیکل پورا ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے الارم کو آف کیا, آپ نے اس کے بعد کوئی 10 منٹ کا دوبارہ الارم لگایا ہوا ہے, تو یعنی کہ ایک سلیپ سائیکل اب شروع ہوئی تو پھر الارم بج گیا اور آپ سلیپ سائیکل کے بیچ میں اٹھ گئے. تو یہ کام جو ہے یہ بڑا خراب ہے کہ آپ نے 10 منٹ کے بعد الارم لگائے اور آپ اٹھ بھی نہیں رہے اور آپ کا الارم بج رہا ہے اور اپنی سلیپ سائیکل کو خراب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے مائنڈ جاگ رہا ہے, آپ سو رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈونٹ ڈو دیٹ. اس میں ایک سمپل آپ اپنا الارم لگائیں اور وقت پہ سوئیں گے تو وقت پہ اٹھ جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے قیمتی وقت نیند کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے درمیان پروفیسر ڈاکٹر اسد تمیز الدین نظامی صاحب موجود تھے, جنہوں نے ہمیں صحیح نیند کے حوالے سے بتایا ہے کہ کس طرح سونا ہے, کیا کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور یہ نیند بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ہماری خوراک امپورٹنٹ ہے, جتنی ہمارے لیے ایکسرسائز امپورٹنٹ, جتنی ہمارے لیے باقی تمام ایکٹیویٹیز ضروری ہیں. کیونکہ اگر ہم نیند پوری کریں گے, صحت مند ہوں گے, تو ہی ہم باقی فیصلے بھی درست کر سکیں گے. اور ایک سب سے اہم بات تھی اس میں مانور کہ اگر آپ اپنی نیند پوری نہیں کرتے, سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, تو آپ کی فیصلہ سازی کی قوت متاثر ہوتی ہے, اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے اثرات ہمیں زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. بالکل جناب. اور آج کے اب جس طرح ہم نے اثرات کے حوالے سے بات کی, تو پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ آج ہمارے پاس بہت زبردست سی ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, گیسٹ بھی موجود ہیں, اور بھی چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن رضوان, پہلے کیوں نہ ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کے دن کے حوالے سے بات کر لیں. آج 19 مارچ ہے, جہاں آج ہم نے شہنشاہ جذبات کے برسی کے حوالے سے بات کی ہے. تو آج کا دن نہ صرف موویز میں, آرٹ اینڈ کلچر میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کریں تو اردو ادب کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشہور مزاح نگار, جن کو ہم نے پڑھا بھی بچپن میں بھی, اور ابھی بھی جب کبھی آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے نا, تو آپ ان کی رائٹ اپس پڑھتے ہیں, ان کا ادب پڑھتے ہیں, تو آپ کا ذرا موڈ فریش ہو جاتا ہے. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی, جن کی آج 24ویں برسی ہے, اور ان کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے, ان کے جو رائٹ اپس ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. مزاح نگار اور اردو زبان کے مختصر افسانہ نگار شفیق الرحمان 19 مارچ سن 2000 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. وہ اردو بولنے والے دنیا کے نامور ادیبوں میں سے ایک تھے. وہ پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر تھے اور پاکستان آرمی میں خدمات انجام دی. انہیں ان کی فوجی اور سویلین خدمات پر ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا. شفیق الرحمان کے کام نے اردو ادب میں مزاح کو ایک نئی جہت بخشی. انہوں نے ایک ایسی دنیا بنائی جو اپنی تمام خوشیوں, دردوں اور غموں کے ساتھ بہت حقیقی تھی. ان کی تصانیف شگوفے, پرواز, لہریں اور حماقتیں بہت مشہور ہوئیں. بعد ازاں 1954 میں ان کے مزاحیہ مضامین کا ایک اور مجموعہ مزید حماقتیں شائع ہوا. انہوں نے 1980 سے 1985 تک اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیں.
24वीं बरसी शफीकुर रहमान साहब की, और जो उनकी खिदमात अदब के लिए हैं, और अदब में सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है कि अदीब जो तख्लीक करता है चीज़, और जो भी फ़न पारा सामने आता है फिर सदियों तक चलता है, और उसके पढ़ने वाले जो कारी वो उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, और ये इल्म की रोशनी है जो फैलती है, और उनका जिस भी अंदाज में मज़ाह हो या फिर वो सीरियस कंटेंट हो वो असर रखता है। तो ये आज की उनकी बरसी के हवाले से एक रिपोर्ट थी, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, वो इस हवाले से भी आगाह हैं कि जहाँ हम हालात हाज़रा की बात कर रहे हैं, जब हम करंट इश्यूज़ की बात करते हैं, तो जो हमारे हीरोज़ हैं हम उनकी भी बात करें, उनका भी ज़िक्र बिल्कुल। करें। और जहां हम हीरोज़ के हवाले से बात करते हैं तो अभी प्रोग्राम में हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, जिन्होंने अपने अज़्म को टूटने नहीं दिया। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन के हवाले से मैं बात करी, जिनको तेज़ रफ्तार कार ने कुचलने की कोशिश की, उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने उस कार को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। वो तेज़ रफ्तार गाड़ी, उनको एक्सीडेंट हो गया उनका, उसके साथ उसको कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनका हिम्मत, उनका जज्बा मज़ीद आगे बढ़ा और अभी तक वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ ट्रैफिक वार्डन अब्दुल रज़ाक रऊफ़ कुरैशी की, जिन्होंने डेवलपमेंट साइंसेस में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान की जानिब से ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स रेस कोर्स में उनके एजाज़ में तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जहाँ इन्हें इनामात से भी नवाजा गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया। आज से तकरीबन 3 साल पहले ये हादसा पेश आया था, जिसमें एक कार ड्राइवर ने उनको हिट किया, गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत था ड्राइवर और उसने गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन अब इस हादसे के बाद हिम्मत नहीं हारी। अब्दुल रज़ाक रऊफ़ कुरैशी साहब आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक सबसे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया। ज़बरदस्त कामयाबी आपने हासिल की। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा उस इंसिडेंट के बारे में जो हादसा हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि कॉल चलती है और फिर कॉल के मुताबिक हमने उसको रोकना होता है, और वो ऑलरेडी 1 से 2 गाड़ियों को हिट करके आया हुआ था, और मेरे सीनियर्स उसके बैकअप कर रहे थे, अच्छा, उसको चेस कर रहे थे, और इसी तरह उन्होंने एक प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे कॉल दी। मैंने उसको रोकने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम तो एस्केप कर गया, लेकिन चूंकि वो ड्रंक था, मैं बता चुका हूँ ये बात, और वो अपने सेंसेस में नहीं था, और वो दोबारा उसी राउंड अबाउट में दोबारा आ गया, और इस तरह उसने मुझे हिट किया, और फिर आगे जाके वो पकड़ा गया था। अच्छा। जी हाँ, लेकिन उस इंसिडेंट में मेरी टांग जो थी वो फ्रैक्चर कर गई थी, जो दोनों बोन्स हैं फ्रंट और बैक, वो फ्रैक्चर हो गई थी। अभी इस वक्त इसमें रॉड डला हुआ है। सही सही। तो रऊफ़ साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि उस हादसे के बाद तालीम के मैदान में वापसी, इसके पीछे क्या रीज़न थी? कोशिश तो मेरी शुरू से ही थी कि इसको स्टार्ट किया जाए, कैरी ऑन करूं, मैं इसको साथ साथ लेके चलूं, लेकिन आपको पता है कि ड्यूटी आवर्स में फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होते, कई दफ़ा उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और इस फेज़ में मेरे पास टाइम मुझे मिल गया कि मैं इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता था, और मैंने उसको पॉजिटिवली अवेल किया। तो आपने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया। जी, वरना हम exactly। देखते हैं आम तौर पर भी ज़िंदगी में खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए जी जहाँ हमारी रूटीन ब्रेक हो जाए, तो जी, हम फ़ौरन से पहले मायूसी की तरफ चले जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, खुद तरसी आ जाती है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? देखें, सिस्टम सिनारियो जब चेंज होता है तो उसमें से आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने लिए लेना होता है। मैं पहले डे टाइम में जॉब कर रहा था। अच्छा। इस इंसिडेंट के बाद मेरा जो डिपार्टमेंट है बड़ी फेवर केस में, जिसमें आईजी साहब हैं, एडिशनल जो आईजी हैं हमारे ट्रैफिक से रिलेटेड, और सीटीओ साहब, डीएसपी ट्रैफिक साहिबान, जो जितने भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे उन्होंने क्रिएट किया, और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया नाइट में। अच्छा। जिससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरे पास पूरी दिन की स्लॉट जो थी वो खाली थी, और इसको मैंने पॉजिटिव लेके चला, और फिर मैंने एडमिशन लिया, और इसके साथ साथ मैं चलता रहा। ज़बरदस्त। ये तो बड़ा एक कारनामा अगर हम कहें, और इसमें कारनामा तो आपने अंजाम दिया, लेकिन जो सपोर्ट सर्विस रही साथ साथ सबकी, वो ज़बरदस्त रही। उसमें फिर आपने जो है सिर्फ तालीम के मैदान में वापसी नहीं आई, बल्कि वो कहते हैं ना कि आप बड़े शानदार तरीके से वापस आए और अच्छे आपने जो है उसमें ऑब्वियसली ग्रेड्स हासिल किए। तो अब देखा जाए तालीम और फिर जब जॉब के बाद थोड़ा हौसला, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो हौसला कम भी हो जाता है। क्या ऐसी ड्राइविंग फोर्स थी, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपका हौसला टूटने नहीं दिया? हमारा डिपार्टमेंट बहुत बैकअप करता है,
ایک دو انسیڈنٹ ایسے بھی ہو چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں ایک ہمارے ٹریفک آفیسر تھے جو شہید ہو گئے تھے. تو اس طرح ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہمیں بہت بیک کرتا ہے. جو آئی جی صاحب کی انسٹرکشنز ہیں اور جو ڈی آئی جی ٹریفک اور اے آئی جی ٹریفک کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق مجھے مسلسل ان ٹچ میں رہے میرے ساتھ میرے آفیسرز, اور مجھے کسی قسم کی انہوں نے پرابلم نہیں ہونے دی. مورلی, فائنینشلی کسی قسم کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا, جس سے میرے نیگیٹیوٹی کی طرف میرا مائنڈ نہیں گیا اور میں پازیٹیو ایکسپیکٹ کی طرف اس کو لے کے چلتا رہا. صحیح. عبدالرزاق صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ٹریفک وارڈن جو ہے, جی جی اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں اتنے خطرات نہیں ہوتے, اتنی سخت ڈیوٹی نہیں ہوتی, جو پرسیپشن بنی ہوتی ہے جی ایگزیکٹلی کہ آپ نے صرف ٹریفک کنٹرول کرنی ہے, اس سے ذرا کوئی کام نہیں. آپ کا ٹریننگز ہوں یا پھر آپ کے ورک شاپس ہوں, پروگریس ہو, اس کے لیے آپ کو ذرا محنت نہیں کرنی پڑتی. تھوڑا سا اس کانسیپٹ کے حوالے سے تو بتائیے کہ کتنی سخت جاب ہے, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی, جس طرح سے اس نے ہٹ کیا تھا آپ کو. حالانکہ گرمی سردی کھڑے بہت سارے ہونا یہ ہمارے- بہت بہت ٹف چیز ہے. تھوڑا سا اس جاب کے حوالے سے بتائیے گا. انسان کی جو باڈی ہے نا وہ سرکمسٹانسز سے اور کلائمیٹ سے ود ان اے فیو ڈیز اور ود ان اے فیو, اس کو میں پراپر تو نہیں بتا سکتا کہ کیا سیکوینس ہوتا ہے, لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ 10 to 15 ڈیز میں بندہ اس کو کلائمیٹائز ہو جاتا ہے. اچھا جی, مطلب ہمیں گرمی نہیں لگتی ہے. ایون کہ اگر 42-45 ٹیمپریچر بھی ہوگا تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ چلتا. ایون کہ سردی ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ہماری باڈی اس چیز کو یوز ٹو ہو چکی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 45 ٹیمپریچر میں راولپنڈی میں اور -2 -3 میں مری میں آپ کو تمام ٹریفک سسٹم جو ہے ہمارا وہاں پہ اپڈیٹ کرتا ہوا ملے گا. اور ایز سچ آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ کلائمیٹائز ہو چکا ہے, جس وجہ سے ہمیں اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن سٹل کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی میڈیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ ہم جب گاڑی میں ہوتے ہیں ہم نے اے سی آن کیا ہوتا ہے اور 40 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے, ٹریفک وارڈن کھڑے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں آج تک مجھے ابھی تک اپنی ساری لائف کے ایکسپیرینس میں نے کسی ٹریفک وارڈن کو پریشان نہیں دیکھا کہ گرمی ہے. میں نے کبھی رمضان میں ان کو ایسے ڈاؤن نہیں دیکھا, جو روٹین میں ہم اپنے آفیسز میں سم ٹائمز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کیا پیچھے ریزن ہوتا ہے؟ کیا شروع میں کوئی جو آپ کے جہاں سے آپ شروع میں اسٹارٹ لیتے ہیں, ڈائریکٹلی آتے ہیں یا آفس آتے ہیں, پہلے کوئی اتنا آپ کو فریشن اپ کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بس اب تو دن اچھے سے ٹریننگ بہت میٹر کرتی ہے. میں اگر بات کروں 2007 سے پہلے تو میں گھر میں پانی بھی خود اٹھا کے نہیں پیتا تھا, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. کہنا کسی سے کہنا یہ کام کر دو, لیکن اب یہ کام خود کرنے پڑتے ہیں. ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو مینیج کرنا, اور آپ ان چیزوں کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ٹریفک کو مینیج بھی کرنا ہے, پلس جو پبلک ہوتی ہے اس کے مخصوص جگہ پہ ہم نے پہنچانا بھی ہے جلد سے جلد. تو ہماری یہ موٹیویشن جو ہے ہمیں اس کام کو جو ہے نا پر امید لے کے چلتی ہے. بالکل صحیح. اور اب چونکہ اب اس فیلڈ میں خاص طور پر اگر ہم ٹریفک وارڈن یا ٹریفک پولیس کی بات کریں تو اس میں بہت ساری خواتین بھی اب شامل ہو رہی ہیں, اس فورس کا حصہ بن رہی ہیں, اور باقاعدہ فورس بن چکی ہے. اب ٹریفک فورس جو ہے وہ پورے پاکستان میں ٹریفک کو مینیج کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عبدالرزاق صاحب کہ جب انسان کے پاس اپرچونٹی آتی ہے تو وہ بڑے کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ تمام لوگوں کو یاد بھی رکھا جائے. جیسے آپ نے اپنے محکمے کا ذکر کیا, تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فیملی میں بھی, کیونکہ آپ 2007 سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ پانی کا گلاس تک خود نہیں پیتے تھے, بڑے لاڈلے بچے ہوتے ہیں, تو والدین کو بڑا ہوتا ہے کہ بچہ فورس میں جا رہا ہے, محفوظ بھی رہے, اپنا خیال بھی رکھے, اور پھر اگر خدا نخواستہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو زندگی کی آس امید خود سے دینی پڑتی ہے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو. تو وہاں پر کیا سوچ تھی, ان کے ساتھ کیا چیلنجز تھے, وہ کیا کہتے تھے, اور اب کامیابی پر ان کا کیا کہنا ہے؟ بہت خوش ہیں اس وقت. اگر میں اس وقت کی بات کروں تو وہ بہت خوش ہیں, بہت سارا اپریسیشن ملی مجھے گھر سے. اور ایٹ دا ٹائم آف ایکسیڈنٹ ایشوز تھے, لیکن آبویسلی اس میں کوپ اپ کرنا ہے آپ نے, اور ود دا پیسیج آف ٹائم ہم نکلتے رہے آہستہ 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 آہستہ. پرابلمس آئیں لیکن ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گی عبدالرؤف صاحب, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹریفک وارڈن ہمیں روکتے ہیں, ہم سب سے پہلے کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ میں اسپیڈ میں تھی تو میں اس وجہ سے ٹریفک وہ سگنل نہیں دیکھ سکی, اس وجہ سے نہیں رکی, یا اکثر اوقات کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس دفعہ چالان نہ کریں نیکسٹ ٹائم. اب یہ چیزیں آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں کھڑا ہوا میں ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہوں, یہ آگے سے ایسے لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں. فرسٹ منتھ کا کمپیریٹیو کریں تو اس وقت تو اریٹیشن تھی, لیکن اب اتنی ایئرس کے بعد اب اریٹیشن نہیں ہے. اب ہم یوز ٹو ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے فیس ریڈنگ بڑا میٹر کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا کیا رسپانس ہوگا, بھائی کا کیا رسپانس ہوگا, کسی اور کا کیا رسپانس ہوگا. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد چلان کرنا نہیں ہے, ہمارا اس کو پینلٹی دینا مقصد نہیں ہے. ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پبلک کو یا روڈ یوزرز کو اس چیز کی طرف ان کو آگاہ کر دیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. بالکل, لیکن وہ ایک جو ہوتا ہے نا اورا ایسا بنا ہوتا ہے جب ہم ایک ٹرن لیتے ہیں, بلائنڈ ٹرن ہوتا ہے, بلائنڈ ٹرن پہ درخت کے پاس کھڑے ہوتے ہیں 3-4 ٹریفک پولیس والے, اور ہم جو ایسے, اور کبھی آپ دیکھیں کہ جو گاڑی پکڑی جاتی ہے وہ ایسا بندہ بیچارہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے اور آگے سے اتنے جو ہے سختی سے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو بیسکلی یہ چیز بڑی دیکھنے میں مزہ بھی آتا ہے کہ جب اپنی غلطی ہوتی ہے تو انسان پھر ایسے بہیو کر رہا ہوتا ہے جیسے گریڈ 2 کا ایک بچہ ہے. تو کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں, کچھ ایسے میرے جیسے لوگ ہوں جو کہ غلطی ہو گئی ہے, میں ہیبیچل نہیں ہوں. نہیں, آپ جیسے لوگ تو نہیں ہو سکتا میں بھائی کو چھوڑ دوں, آپ کو نہ چھوڑا جائے. نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آگے سے کس پرسپیکٹیو میں ہمیں ڈیل کر رہی ہیں. مطلب ہماری ڈیلنگ بھی ہے پلس آپ کی ڈیلنگ بھی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو اوپوننٹ ہے وہ لیم ایکسکیوزز دے رہا ہے, لیکن ہمیں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ نیکسٹ ٹائم یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. جو ہیبیچول ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. ہیبیچول کی جو سٹائل ہے بات کرنے کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ایک جنرل پبلک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ نہ صرف راولپنڈی میں بلکہ لاہور میں بھی اور باقی شہروں میں بھی جس استقامت کا, جس تحمل کا مظاہرہ ہمارے ٹریفک وارڈن آفیسرز کرتے ہیں, یہ اس قدر شاندار ہے. ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ لوگ اپنی فرسٹریشن میں, غصے میں, اگر غلطی کرنے پر ٹریفک وارڈن روکتا بھی ہے تو بدتمیزی اور سم ٹائمز تھریٹ بھی دیتے ہیں, زندگی کا تھریٹ دیتے ہیں, نوکری کھا جانے کا تھریٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بدتمیزی نہیں کرتے. بس 1-2 ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس محکمے نے بڑی شاندار قسم کی اپنی ریپیوٹ قائم کی ہے. عبدالرزاق رؤف صاحب, تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اس میں اب گولڈ میڈل لینے کے بعد نیکسٹ کیا پلان ہے, اور ڈپارٹمنٹ میں ساتھ ساتھ پروموشنز ڈپارٹمنٹ نے جو کیا اس کو پے بیک بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ؟ جی ضرور. آئی جی صاحب کا, ہماری پروموشن سسٹم کافی عرصے سے رکی ہوئی تھی. جو ریسنٹ ہمارے آئی جی صاحب ہیں اور جو اے آئی جی ٹریفک ہیں, بہت پازیٹیو ان کا ایسپیکٹ ہے, اور انہوں نے پروموشنز کو جتنے عرصے سے رکی ہوئی تھی انہوں نے سٹارٹ کیا. الحمدللہ ایک سسٹم سٹارٹ ہو گیا جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 1 ایئر اور 2 ایئرز ہم تمام جو 2007 کے انڈکشن ہے وہ پروموٹ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. ایٹ دا اینڈ آپ سے ریکویسٹ کروں گی عبدالرؤف قریشی صاحب کہ آپ نے ڈیورنگ جاب ایک انسیڈنٹ فیس کیا, اور صرف فیس نہیں کیا بلکہ آپ دوبارہ ابھرے اور بہت اچھے طریقے سے ابھرے. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جن کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے, جو کسی پریشانی میں ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں. گول کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے, بٹ آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. کہ آپ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہیں ٹورڈز یور اون گول. بالکل. اور آپ میں ثابت قدمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایسا آپ نے نہیں شو کرنا اپنے ساتھ کہ آپ پینک کر جائیں کسی بھی سچویشن کے ساتھ. جو برا وقت ہوتا ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے, پرماننٹ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے. خوشی بھی اور دکھ بھی یہ پرماننٹ نہیں رہتے ہیں. ود دا پیسیج آف ٹائم ان میں چینجنگ آتی ہے. ان چینجنگس کو اڈیپٹ کرنا چاہیے انسان کو. اگر اس میں ایبلٹی آ جائے تو پازیٹیو آپ گین کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. بہت زبردست پیغام دیا آپ نے عبدالرزاق رؤف قریشی صاحب. اب باہمت ٹریفک وارڈن ہیں, اور اب آپ نے چونکہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا اور اس کے ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے, اور آپ تعلیم کے میدان کے ساتھ ساتھ اپنی جاب میں بھی اور اپنے محکمے کا نام روشن کرنے میں بھی کردار ادا کریں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمارے ہیروز جو ہمارے ایسے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہیں, جن کی کامیابیاں میٹر کرتی ہیں, اور وہ صرف ان کے لیے ان کی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ وہ تمام معاشرے میں موجود ان لوگوں کے لیے جو کسی ایک چھوٹی ناکامی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں ڈاؤٹ لے آتے ہیں, کچھ شک لے آتے ہیں کہ شاید ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لیکن اب آپ کے لیے ایک مثال سامنے ہے, انسپریشن سامنے ہے, آپ کے لیے رول ماڈل سامنے ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب, اس کے بعد واپس آئیں گے. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے.
जिधर वो आली मकाम होगा। जी, एक बार फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज 8वां रोज़ा है और रोज़े में जो इफ्तार होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और रिजवान, इफ्तार की भी जो होती है ना तैयारियां, वो बड़ी ज़बरदस्त सी होती हैं। फ्राइड आइटम्स, पकोड़े, समोसे और ये जो सौगात है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इनके लिए सबसे आने मना करते हैं कि ये आप ना खाएं इफ्तार में, आपको अच्छी चीज़ खाएं जो डीप ऑयल में ना बनी हो। लेकिन हम नहीं छोड़ते, हम सब खाते हैं। बात यह है कि इत्तेदाल में खानी है। खैर, पकौड़ों समोसों के हवाले से वर्दा सलीम की एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। खरीदारों की तवील कतार देखकर ये मत समझिए कि यहाँ कुछ मुफ्त बांटा जा रहा है, बल्कि ये मंजर है अफ्तार से कबल समोसे, कचौरियाँ, दही भल्ले और चना चाट की दुकानों का, जहाँ गैर मामूली रश देखने को मिलता है। शहरियों का कहना है कि अफ्तारी में अगर ये सौगात ना हो तो अफ्तारी का एहसास ही नहीं होता। शहर की मारूफ हर दुकान पर दस्तयाब समोसे, पकौड़े, दही भल्ले और दीगर खाने की अशिया का जायका एक दूसरे से बहुत मुनफरिद और लजीज होता है। दही भल्ले और फ्रूट चाट, करीम चाट, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। घर वाले बड़े शौक से खाते हैं। पकौड़े, समोसे वगैरह दस्तरखान की जीनत है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। करीम चाट गैरे लक्ष्मी चौक की मशहूर है, तो इधर से यार लेके जाते हैं, रोजाना लेके जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि माह सयाम में खरीदारों की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाता है। ताहम हमारी कोशिश होती है कि लोगों को इंतजार न करना पड़े। हमारे पास दही भल्ले भी हैं, हमारे पास फ्रूट चाट भी है, क्रीम चाट भी है, आलू चने भी हैं और क्रीम भल्ले भी हैं, आइसक्रीम चाट भी है, मटन भल्ले भी हैं। जब तक ये अफ्तारी में आप नहीं खाएंगे तो लोगों की अफ्तारी नामुकम्मल होती है। रमजान के बाबरकत महीने में रोजादार अफ्तार के वक्त इन नेमतों से मुस्तफीद होते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी, तो मुस्तफ़ीद होते हैं नेमतों से और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और रमज़ान मुबारक हमें यही सिखाता है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों से इस्तिफ़ादा करें और शुक्र अदा करें। अब उसकी नेमतें जो हमें खाने पीने में नज़र आती हैं, हमारे दस्तरखान पर नज़र आती हैं, उसके अलावा इस माह मुबारक में एक एक लम्हा हमारे लिए नेमत रहमत का बायस है, और वो भी 70 गुना ज़्यादा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईद रमज़ान मुबारक के जो बरक़ात हैं, इस महीने से मोहब्बत है, उसका इजहार किया है। तो उसमें जो इसका अजर है वो भी अपने हाथ में रखा है कि इसका अजर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है। तो ये रमज़ान की बरकतें हैं। जहाँ रमज़ान की बरक़ात के हवाले से हम बात करते हैं, वहाँ पे हमने रोज़े की जो ट्रू स्पिरिट है उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ भूखा प्यासा रहना रोज़ा नहीं है, हमने अपने अंदर को पाक करना है, अपना ज़ाहिर के साथ साथ बातिन भी पाक करना है। रोज़े में कुछ छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं जो कि रूटीन में हम अक्सर फॉर द सेक ऑफ गॉसिप्स कर रहे होते हैं। किसी की गिबत करना, किसी की बुराई करना, वो बातें उसके बारे में करना जो रेलेवेंट नहीं है, वो बातें उसके बारे में करना जो गलत है, जो कि सही नहीं है, झूठा इल्ज़ाम लगाना किसी पे, किसी की रेपुटेशन ख़राब करना। इस हवाले से इस्लाम तो बहुत सख्त अहकामात हैं कि नहीं करना, अलाउड नहीं है, लेकिन रोज़े में इनसे बचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ और आदाब, रमज़ान के आदाब, रोज़े के आदाब, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर मौजूद है। हमारे दरमियान मुफ्ती मोहम्मद असलम ज़ियाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, रमज़ान में अगर हम बात करें ओवरऑल, तो क्या कुछ ऐसे आदाब हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ही रोज़े की एक ट्रू स्पिरिट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा तो फ़र्ज़, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले कौमें जो गुज़री हैं उन पे भी रोज़ा फ़र्ज़ था, मुसलमानों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। इसमें तखसीस उन लोगों की है जो गुनाहगार हैं, जो हर कदम पे गुनाह करते हैं। नेकोकार तो अल्लाह के वैसे ही प्यारे होते हैं, उनके लिए मेरे ख़्याल में ये जुमला उनके लिए नहीं, ये उनके गुनाहगारों के लिए है जो गुनाह करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूद इरशाद फरमाता है, रोज़े की हालत में
جب تم تقوی اختیار کرو گے تو ان چیزوں سے تم ان خرافات سے بچ سکتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں وہ تمہارے اندر ایسا احساس پیدا کریں گی تو تم اس کی وجہ سے تقوی اختیار کر سکتے ہو. اب آپ نے جو غیبت کا ذکر کیا ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں واضح حکم دیا ہے اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا تم جو آپس میں جو غیبت کرتے ہو, کسی کی برائی بیان کرتے ہو, اسے منع فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ ظاہر ہے اتنا سخت گناہ ہے کہ اگر کسی کی آپ نے برائی بیان کی اور اس کے عیب تلاش کیے اور اس کی چغلی کی تو یہ اتنا سخت گناہ ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا. اب یہاں پر بندے کا روزہ بھی ہو اور وہ کہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہو تو اس چیز کی رہنمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, آپ نے ایک دن سب کو اپنی امت کے لوگوں کو جو اس وقت دور حاضرہ میں اس وقت تھے آپ نے ان کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور یہ فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے روزہ افطار نہیں کرنا. صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ باقی احباب جو ہیں وہ آتے تھے, روزہ رکھا انہوں نے, اور شام کو جب افطار کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو ہم روزہ افطار کر لیں. ایک ایک آدمی آتا گیا, اجازت لے کے چلتا گیا, ان کو اجازت ملتی رہی, لیکن ایک شخص ایسا آیا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 لڑکیاں ہیں, نوجوان لڑکیاں, وہ ادھر نہیں آ سکتی, شرماتی ہیں, تو آپ اجازت فرمائیں کہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں. جب اس نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اطہر پھیر لیا. آپ نے اس شخص نے بات کو دہرایا, وہی بات کہ میری 2 لڑکیاں ہیں نوجوان, وہ شرم کی وجہ سے یہاں نہیں, آپ کے پاس نہیں حاضر ہو سکتی. جب دوسری مرتبہ اس شخص نے کہا تو آپ نے دوبارہ چہرہ پھیر لیا, دوسری طرف پھیر لیا, حتیٰ کہ تیسری دفعہ بھی ایسے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تیری جو لڑکیاں جن کا تو ذکر کر رہا انہوں نے روزہ کب رکھا تھا؟ وہ تو پورا دن جو ہے وہ لوگوں کا گوشت کھا رہی تھی. اس نے کہا رسول اللہ روزہ تو انہوں نے رکھا تھا, لیکن اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ لے کے آئے ہیں ان کی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو یہاں میں قرآن تو ہے ہی ہے, وہ صداقت کا پیغام بھی دیتا ہے, لیکن ہمارے ایک بزرگ تھے انہوں نے بڑا خوبصورت اس پہ لکھا ہے کہ سرکار دا او ہک بوہا آپ دی سرکار دا او ہک بوہا حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوہا, کہ آپ بغیر مشیت الہی کے بولتے نہیں, جو بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں. کوئی شک نہیں. تو جب آپ نے یہ فرما دیا کہ انہوں نے روزہ کب رکھا ہے, وہ تو پورا دن گوشت کھاتی رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور ان سے کہو کہ جو کچھ تم نے دن بھر کھایا ہے وہ اس میں کہہ کر لو. تو اس میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے کہہ کی تو اس میں خون اور لوتھڑے تھے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ. جب وہ لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ منگوایا. پہلے ایک لڑکی کو بلایا, کہا اس میں جو کچھ دن میں آپ نے روزہ تو رکھا تھا لیکن جو دن میں کھایا ہے وہ اس میں کیا کر لو. جب وہ پیالہ منگوایا اور اس میں کیا کی تو اس میں خون اور لوتھڑے, گوشت کے لوتھڑے. دوسری سے بھی ایسے ہی معاملہ ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی تو کہہ رہا تھا انہوں نے روزہ رکھا تھا,
لیکن یہ تیرے سامنے ہے، اس پیالہ، یہ پیالہ بھر گیا ہے، تو یہ کس وجہ سے بھرا ہے؟ تو گویا انہوں نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا ہے. وجہ یہ ہے کہ پورا دن یہ لوگوں کی غیبت کرتے رہے، ان کی برائیاں بیان کرتے رہے، ان کے اندر عیب تلاش کرتے رہے، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے روزہ گویا ان کا قبول نہیں ہے، ان کا روزہ نہیں ہوا. تو گویا اس سے معلوم ہمیں یہ ہوا کہ قرآن ہمیں ان برائیوں سے منع کرتا ہے، ہمیں باز رہنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے. بالکل صحیح. اب مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت جھوٹ کی ایک دوسری قسم ہے. جھوٹ بنیادی وجہ ہے بہت ساری برائیوں کی. اب رمضان المبارک میں جو ہماری عادات ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کے لیے قرآن پاک میں بے ہدایت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، سنت مبارکہ سے بھی، احادیث سے بھی ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. ہمیں صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا، نظر کا ہے، زبان کا ہے، کان کا ہے. اب کتنا ضروری ہے کہ ہم وہ اعمال کون سے اختیار کریں کہ ہم ان برائیوں سے بچ سکیں؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے جو آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، تھوڑا اس پہ آپ غور کریں تو آپ بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک شخص جو آپ کے پاس آیا تھا، یا رسول اللہ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا بس ایک چیز چھوڑ دو، ایک چیز چھوڑ دو تو باقی ذمہ دار میں ہوں. لیکن اب اس کے اندر کون سی چیز نہیں پائی جاتی تھی؟ ہر برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی. جھوٹ اس کے اندر، غیبت اس کے اندر، چوری اس کے اندر، ڈاکہ اس کے اندر، ظہیرہ اندوز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھیں. لیکن حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تو بس ایک بات چھوڑ دے. وہ کون سی ہے؟ جھوٹ. جھوٹ بولنا چھوڑ دے، باقی ٹھیک ہے. جب اس کو اجازت مل گئی تو برائی کی طرف، ڈاکہ ڈالنے کی طرف جب جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو میں نے اگر جھوٹ بولا تو اب معاملہ ٹھیک تو نہیں ہے، غلط ہو جائے گا. اس نے وہ ڈاکہ ڈالنا وہ ختم کر دیا. اسی طرح جتنی اس کے اندر برائیاں تھیں وہ یہ سوچ کر کہ حضور صبح مجھ سے پوچھیں گے، جب ان کی مجلس میں جاؤں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اس نے وہ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے جتنے معمولات تھے اس کے برائیوں کے سارے چھوڑ دیے اور اللہ کے نیک بندہ بن گئے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب ایک اور چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ کیا غیبت میں سچائی بیان کرنا، کسی کو شکایت لگانا، بات کرنا، اور جھوٹ بولنا تو ویسے بھی اسلام میں منع ہے، تو کیا غیبت میں وہ بھی چیز آ جاتی ہے جو سچ ہو اور کسی کا بیان کیا ہو آپ نے، کسی کا رویہ؟ ویسے جھوٹ بولنا 3 جگہوں پہ جائز ہے. اسلام نے 3 جگہوں پہ اجازت دی ہے. تو بہرحال میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا بے نیاز ذات ہے. اس نے اپنے محبوب کی امت پر بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، اور قرآن تو بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. لیکن دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا. جھوٹ اور چیز ہے، سچائی اور چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کے آئے ہیں اور ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. جھوٹ ایک بری چیز ہے اور ساری برائیوں کی جڑ ہے، اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کی طرف آئیں تو اپنے غیر بھی آپ کو یہی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صادق الامین ہے. اب ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ لیکن اب دیکھیے کہ ابو جہل بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ گو ساری چیزیں اپنی جگہ، دین اپنا، ہم گویا جدائیاں بھی ساری چیزیں برداشت، لیکن جو آپ کی زبان ہے اس سے میں ابو جہل ہو کے، یعنی یہ گویا ان کا سردار ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ جو دین اسلام ہے وہ بہت ہی آسان ہے. اگر اس پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. تو شکایت میں بھی اگر آپ کسی کو شکایت کر رہے ہیں تو اس میں سچ، اس میں یہ عرض ہے کہ اگر آپ کو اصلاحی پہلو ہو، یعنی یہ نہیں کہ آپ اس کی بدنامی کرنے کے لیے
جو بیسک وجہ ہوتی ہے، اگر وہ اس کو آپ بیان کر دیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ غیبت میں آئے گا. لیکن آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی نیت بھی یہی ہے کہ یہ میرا بھائی اگر ٹھیک ہو گیا تو یہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا اور جنتی ہو جائے گا. اگر آپ کی یہ نیت ہے تو وہ غیبت میں نہیں ہے اور وہ اس کے سامنے ہونی چاہیے تو زیادہ اچھا ہے. اگر وہ پہلے الگ کوشش کریں تنہائی میں تو یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. تو اگر وہ کسی کے سامنے اس کی اصلاحی پہلو کے حوالے سے تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا. مفتی صاحب آپ کی ایک بات ادھوری رہ گئی جہاں پہ آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ اسلام نے کن کن جگہوں پہ جھوٹ کی گنجائش چھوڑی ہے. اسلام میں ایک تو آپ جنگ کے موقع پر بھی وہ آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. دوسرا صلح کے موقع پر جب دو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہوں یا کوئی ایسا لڑائی کا پہلو نکل آیا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ آگ بگولا ہیں اور وہ جو آپ کا ٹمنا ہے وہ بھی بڑا ہوا ہے اور کچھ ہمارے احباب تو اب بی پی کے بھی بہت زیادہ مریض ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو اس وقت ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لے لیا تو یہ بھی جائز ہے. دوسرا اگر آپ کی رفیقہ حیات ہے جو گھر والی ہے اس کو منانے کے لیے بھی آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ نے مطلب جو بھی معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, اس میں نقصان کا اگر احتمال ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں, تو وہاں پر آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا یا آپ کو نقصان نہیں پہنچا. ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب کے ہمارے بہت ساری جو برائیاں ہیں جھوٹ ان کی ایک وجہ ہے, لیکن اس وقت دور حاضر میں بات برائے بات صرف اپنا نام بڑا کرنے کے لیے کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا جھوٹ باندھ دینا, خدا کے نام پر جھوٹ باندھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ باندھنا, یہ تو کفر ہے, وہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ قبولیت ہی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم موجود لوگوں کے نام پر جھوٹ باندھتے ہیں اور سریعام باندھتے ہیں, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, پھر بدنامی کا باعث بنتے ہیں, پھر معافی اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, جو خاص طور پر اگر ہم دور حاضر کی بات کریں تو؟ اصل میں دیکھا جائے تو ایک وقت ایسا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, اس وقت یہ بو محسوس ہوتی تھی, لیکن اب صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کی جو بو ہے غیبت کی یا جھوٹ کی وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی. بعض اوقات یقین جانیے کہ شک پڑ جاتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں, کہ جتنی برائیاں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی یہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے پر ہم طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور وہ صرف ذاتی حملے ہوتے ہیں, اس میں کوئی دین و دنیا نہیں, وہ ذاتی حملے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے گرائیں گے, اس کو ہم نیچے کیسے کریں گے, اس کی عزت ہم کیسے اچھالیں گے. جب آپ اس کی عزت اچھالیں گے تو وہ بھی یقیناً آگے سے وہ اپنے دفاع میں تو ضرور کچھ نہ کچھ الفاظ کہے گا. تو یہ وہ اب جو بو ہے اس کو ہم محسوس نہیں کریں, لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے, علامہ نے کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. کہ اب دیکھیں کہ وہ جو بو جس کو ہمیں مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے تھا اس کو ہم کیوں نہیں محسوس کرتے. کیا ہمارے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی, کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے جسم میں, ہمارے اعضاء میں یا ہمارے خون میں شامل تو نہیں ہو گئی ہے جس سے ہمیں صرف برائی کا راستہ نظر آ رہا ہے, جو اچھائی کا راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ ہمیں قرآن کئی بار, ایک بار نہیں کئی بار ہمیں یہ تلقین کرتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والو وہ جو صالحات ہیں ان کی وجہ سے تمہارے لیے آخرت اچھی ہوگی. جی جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, یہ صرف مسلمانوں کے لیے ابدا, کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, اس جنت سے تمہیں کوئی نکالے گا نہیں. جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. گویا جب تم ان اعمال کو اختیار کرو گے, برائیوں کو ترک کرو گے, اچھے عمل کرو گے, نیک عمل کرو گے, تو تمہارے لیے جنت ہے, اور وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, دودھ کی نہریں بہتی ہیں, اور اس میں فرمایا آبادن, اس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے, اس میں تمہیں کوئی نکالے گا نہیں. پھر
آخر جو فرمایا کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی. ماشاءاللہ. تو یہ کتنا خوبصورت ہمیں اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے کہ مسلمان اب بھی اگر رائے راست پہ آ جائیں اور یہ جتنی چیزیں اپنے ذہنوں میں لائیں اور ان کو دل و جان سے ایکسیپٹ کریں تو یقیناً یہ معاشرہ یہ ہم درست اور ٹھیک راستے پہ آ سکتے ہیں. بے شک مفتی صاحب، کچھ ہماری جاب ڈسکرپشنز بھی سم ٹائمز ایسی ہوتی ہیں، کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ایسی نہیں ہے لیکن ہمیں بیان کرنی ہے، کیا یہاں پہ کچھ گنجائش ہے؟ بالکل نہیں گنجائش ممکن ہے. دیکھیں یہ چیز بالکل نہیں ہے. اب اس سے بہت سارے ساتھی ناراض ہوں گے لیکن یہ اب میں دین اسلام جو ہے وہ بہت عظیم ہے اور اس سے ہم اپنی کوئی چیز اپنے پاس سے شامل نہیں کر سکتے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مثلا کوئی بھی چیز کوئی پروڈکٹ لے لیں، آپ کوئی کریم ہی لے لیں تو وہ کہیں کہ بھائی ایک دن میں آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ گورا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جبکہ ایسی بات نہیں، یہ جھوٹ ہے. جب آپ ایسا کام کریں گے، کوئی بھی چیز آپ بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ کمائی بھی درست نہیں ہے، وہ کمائی حرام کی طرف چلی جائے گی. اور بہت سارے لوگ اس کو اپنی نوکری کا کہ ہم تو یہ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہماری نوکری ہے، ہمارا ذریعہ معاش ہے تو اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، ہمارا ڈائریکٹ اسے کوئی لنک نہیں بنتا. مفتی صاحب، برداشت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اب بات ہم غیبت کی کر رہے تھے. برداشت ختم ہوتی ہے تو غیبت شروع ہوتی ہے، اور جب کسی کو ہم اپنے سے ذرا طاقتور سمجھتے ہیں تو ہم اس کی غیبت کرتے ہیں یا پھر ہم اس کے سامنے اپنا جو تاثر ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ میں برا نہ بنوں لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر دی. ہمیں کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی ہماری چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم برداشت بھی ہمیں بڑھ جائے، ہم ایک دوسرے کو سہ سکیں، اس کی بات سہ سکیں، کسی کی کامیابی پر اس کی ستائش کر سکیں بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کسی قسم کی بات کرنا شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب ایک چیز آپ بالکل واضح ہے کہ کسی کی لاج رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں تو یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے. بہرحال رمضان شریف کے روزے اگر آپ اچھی طریقے سے رکھ لیں تو میرے خیال میں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ کو نوکری بھی اچھی مل جائے گی انشاءاللہ. اور صرف گورنمنٹ پہ ہی آپ جو ہے بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خود کوشش کریں، اپنے اندر وہ گٹس پیدا کریں اور علم حاصل کریں، جس کا بہت بڑا فقدان ہے. علم حاصل کریں اور پھر جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ خود ختم کر سکتے ہیں. جب ہر بندہ، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے جی معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ ہم ایک سادہ سا آسان جملہ ہے کہہ دیتے ہیں جی معاشرہ ہی ایسا ہے. معاشرہ تو ہم سے بنتا ہے. جی معاشرہ، ہاں آپ کی بات ہے، معاشرہ تو ہم سے ہی بنتا ہے لیکن ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میں ایک سفر پہ تھا، واپسی پہلا روزہ تھا، تو راستے میں ایک جگہ میں رکا تو وہاں ٹریفک جام تھی. میں حیران ہو گیا جی یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ دو آدمی آپس میں، گاڑی لگی بھی نہیں، وہ قریب تھی بالکل، یعنی لگنے والی لگی نہیں، تو آپس میں الجھ پڑے اور کچھ ہمارے ساتھی ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. میں نے ان کو، وہ اللہ کے بندو، میں بھی گاڑی سے اترا اور قریب آ گیا تو میں نے ان دونوں کو بٹھا لی. میں نے کہا آپ روزہ رکھا ہوا ہے یار، بیٹھ جاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے. دونوں کو میں الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے. تو جو بندے کھڑے تھے، میں نے کہا ٹریفک جام ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، روزے کی حالت میں لوگ، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں لڑنے دو، خود ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہاں ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں تاکہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو روزہ سے دور کر دیتی ہیں اور پھر جب تک ہم گالیاں نہ دیں یا بےہودی گفتگو نہ کریں اس وقت ہمیں بھی مزہ نہیں آتا. تو یہ چیزیں اسی جو ہے اس چیز سے دور ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں، احساس پیدا کریں اپنے دل کے اندر کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا یا میری جگہ وہ ہوتا تو کیا حال اس کا بنتا. تو الحمدللہ پھر بہت اچھی بات کی آپ نے مفتی صاحب کہ سیلف انالیسس بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے جو ہماری روزمرہ کی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو بیان کیا کہ اس کا کتنی بڑی سزا ہے اسلام میں اور کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں. ہمارے درمیان مذہبی اسکالر مفتی محمد اسلم ضیائی صاحب موجود تھے جو کہ غیبت کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تو، اور اختتام بڑا اچھا انہوں نے رضوان کیا. سیلف انالیسس، ہم معاشرے کو الزام نہیں دے سکتے، ہم اپنی کسی بھی جو حالات ہیں ان کو الزام نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی جگہوں پہ صرف تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے، ہر جگہ پہ ریلیکسیشن نہیں ہے اور اس کا گناہ ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں، اس کا گناہ ہے جو ہم
गुनाह करते हैं और हमने बचना है। और ये वो छोटी छोटी सी बुराइयां हैं, छोटे छोटे से गुनाह हैं जो कि बड़ी बुराइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें उनका एहसास नहीं होता। हमें मालूम होता है कि ये मौजूद हैं और ये सरजद हो रहे हैं हमसे, लेकिन चूंकि हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, हम समझते हैं कि शायद इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है, हमारी ज़ात पर इसका कोई ख़ास असर नहीं आ रहा, लिहाजा ये कोई इतना बड़ा जुर्म या इतना बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन मुआशरती बुराई की सूरत में ये किस तरह से पेनिट्रेट करता है, कैसे कैंसर बन जाता है, कैसे ताल्लुकात ख़राब करता है, ख़ानदानी निज़ाम ख़राब करता है, आपके काम की जगह का माहौल ख़राब करता है, ये हमें बहुत देर के बाद समझ आता है। तो ये सब तहफ़्फ़ुज़ अगर इसको हम चाहते हैं तो हमें ये किरदार भी अदा करना है कि हमें छोटी छोटी सी बुराइयों को बर वक्त रोकना है। इसी बात के साथ हमारे आज के सुबह पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हुआ था। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।